बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए शहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर दाखिली और खारजी महाज पर बेक वक्त जारहाना पोजीशन लेते हुए एक तरफ स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी के नतीजे में होने वाले तारीखी ईरान अमेरिका अमन मुआहदे और जंग बंदी को मुल्की सफारतकारी की अजीम फतह करार दे दिया, तो दूसरी जानब अपोजिशन को चैलेंज करते हुए 2018 के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा जो है वो दाग। ईवान में गरजदार खिताब करते हुए वजीर आजम ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठाया जाता है तो 2018 के जादुई इलेक्शन और भरे जाने वाले बैलेट बॉक्सों का कच्चा चट्टा भी खोला जाए, क्योंकि बात निकली है तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। ये कितनी दूर तलक जाएगी इस बारे में हम आज शाहिद नदीम अहमद साहब से ही जानते हैं। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं, ये बात कि कितनी दूर तक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इरफान सराई साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपका एक बार फिर शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी राय का भी इजहार करते हैं। जैसा कि इरफान सराई साहब आपने कहा कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये बड़ा खूबसूरत सा फिक्रा जो है वो हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। जहाँ तक ये बात है आज के मौजू की, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत सी तकारीर जब से वज़ीर आज़म बने हैं या उससे पहले करते थे, लेकिन आजकल को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बिलखुसूस पार्लियामान के फ्लोर पर जो है उनकी तकारीर जो है वो आती रहती हैं। लेकिन इस बार जो है वो बड़े तीन पहलू जो थे वो बड़े अहमियत के हामिल थे, जिसकी वजह से ये हमारी जो है प्रोग्राम और इसमें ये मौजू ज़ेर बहस है। उनका पहली जो बात है इस तकरीर में वो ये थी कि पाकिस्तान की सफारतकारी की अजीम फतह है, इसमें कोई शक नहीं। बात इस्लामाबाद अमेरिका ईरान की जंग जो थी और ये जो सूरत हाल इख्तियार करती जा रही थी, इसमें जहाँ पाकिस्तान को एक बहुत अहम जो है वो जिम्मेदारी मिली और वो एज ए सालिसी की हैसियत से मिली, तो इस्लामाबाद से जो था ये मुआहदा जो था इसकी गूंज सुनाई देने लगी, और फिर वो एक नशिस्त वहाँ पे पाकिस्तान की एक बड़ी ही सफारती कामयाबी थी कि उन्होंने पहली नशिस्त जो थी वो इस्लामाबाद में कराई, फिर जिनेवा की बात हुई और फिर दूसरी नशिस्त जो है वो स्विट्जरलैंड में हुई। अच्छा, ये जो स्विट्जरलैंड में हुई है, यहाँ पे आके जो है एक कहा जाता था कि अमली शक्ल जो है वो उसकी बनी, और ये जंग बंदी का जो है वो मुआहदा जो है वो हो गया, और ये एक इसकी गूंज जो है वो अब ना सिर्फ आलमी दुनिया के मीडिया पर सुनाई दे रही है बल्कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, उसकी साख में बेहतरी हुई है, उसको एक बड़े ही आला मकाम की हैसियत दी जा रही है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो किरदार अगर नजर आता है वो सफारतकारी में सफारत खाने का और दीगर जो हमारे हैं अदारे उनका लोगों का बहुत ज़्यादा कारकर्दगी होती है, लेकिन मेन पे जो कैप्टन लड़ रहा होता है उसमें जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का जो है वो सर फहरिस्त नाम है। साथ उनके लाजमी बात है कि हमारी हुकूमत के वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका किरदार है, इसहाक डार साहब का किरदार है। ये सब लोगों ने मिलकर जो है लेकिन सबसे अहम जो है वो जो जहाँ नज़र आता है और वो सबको दिखाई भी देता है वो जनाब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का है। तो पाकिस्तान की सफारतकारी की अजीम फतह जो है वो है, लेकिन इसके साथ ही जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में दूसरा फिक्रा जोड़ा हुआ है कि अगर आप हमारी हुकूमत को कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये अवामी नहीं है, ये वोट के ज़रिए नहीं आई है, तो और ये हुकूमत जो है वो 47 की पैदावार है, तो फिर पिछली हुकूमत जो 2018 की थी वो कौन सी जो थी वो
عوامی مینڈیٹ سے بنی تھی یا عوامی حکومت تھی یا ووٹ کے ذریعے آئی تھی. اگر وہ نہیں تھی تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بات جو ہے اگر نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے, کیوں اس سے پہلے انہوں نے ایک فقرہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کروا لیں الیکشن کی. اچھا تحقیقات کون کرے گا؟ وہی ادارے کریں گے جو آپ کے دست نگر ہیں, جو اب آپ کے ہی کنٹرول میں آ چکے ہیں, اور وہ کس طرح کنٹرول میں آئے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور پھر وہ تحقیقات کریں گے تو کیسی تحقیقات ہوگی؟ تو واقعی بات ہے, بات دور تک جائے, اور جب جائے گی اگر واقعی کوئی ایسا ادارہ جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرتا ہے تو بات وہیں جائے گی جہاں کوئی فیصلہ ساز بیٹھے ہوتے ہیں, جنہوں جو فیصلہ کرتے رہے ہیں, جو حکومتوں کو گراتے رہے ہیں اور جو حکومتیں بنواتے رہے ہیں. تو یہ اشارہ جو تھا وہ میاں شہباز شریف نے اس طرف کر دیا ہے. اب دیکھیں اس اشارے کی کیا وہ قیمت انہیں چکانی پڑتی ہے یا نہیں چکانی پڑتی, یہ علیحدہ بات. یہ تین پہلو ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ موضوع بحث جو ہے وہ ان کی تقریر جو ہے وہ بن رہی ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اس میں جو ہے وہ بڑی اہم اور ضروری ہے کہ اگر پچھلی حکومت, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ موجودہ حکومت نہ ہی لے تو زیادہ بہتر ہے. یہ سارا کریڈٹ یہ جو ہے اور یہ جو اثرات ہیں اس کے, یہ جو ہمیں نے عظیم فتح حاصل کیا ہے, اس کے اثرات اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو دنیا کہتی ہے کہ اگر یہ ثالثی کر کے ایک امریکہ اور ایران کی کو ایک جگہ بٹھا سکتے ہیں تو ان کے جو داخلی معاملات ہیں ان کو کیوں نہیں حل پا رہے؟ ہمارے قیدی نمبر 804 اندر ہیں, کیا ایک قیدی نمبر 804 سے ملاقات کر کے یا ان معاملات کو درست نہیں کیا جا سکتا یا ملاقاتیں نہیں کروائی جا سکتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اتنا بڑا سالس جو دنیا کی ثالثی کرتا ہے وہ اپنی داخلی ثالثی کیوں نہیں کر سکتا یا وہاں بات چیت کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر کشمیر کا مسئلہ ہے, پھر افغانستان کا مسئلہ ہے, پھر کوئٹہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اب اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری توجہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو تھی وہ بیرونی لگی ہوئی تھی, امریکہ جو انہیں ذمہ داری دی ہوئی تھی اس پہ لگی, سفارتکاری میں لگی ہوئی تھی, ساری جو تھی انٹرنیشنل معاملات پہ تھی. اور جو ہی یہ فراغت انہیں ملتی ہے تو وہ داخلی معاملات کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے اور انہیں اللہ کرے کہ وہ ایسا ہی ہو. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس کے اثرات جو عظیم فتح ہم نے سفارتکاری کی حاصل کی ہے یہ تبھی برقرار رہ سکیں گے جب کہ ہم جو ہیں اپنے داخلی معاملات کو درست کریں. ہم صرف زبانی کلامی مساق جمہوریت یا مساق معیشت کی بات نہ کریں بلکہ عملی طور پر کوئی مساق جمہوریت اور مساق معیشت جو ہے بنا لیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے ان معاملات جو آپ کے ماضی کے ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا. یہ غلط بات ہے کہ پچھلی حکومت ناجائز تھی تو ہماری حکومت بھی ناجائز چلے گی یا آنے والی حکومت آگے بھی ناجائز ہے. یہ سلسلہ چلتا نہیں رہنا چاہیے. اگر واقعی آپ اس میں میاں صاحب وہاں بیٹھ کے خواجہ آصف کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جناب آئیں ہم ان معاملات کو درست کریں, یہ زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس سے پہلے ضروری نہیں ہے جب آئے تھے کیا آپ الیکشن کے معاملے ایک صاف اور شفاف الیکشن کرنے کے لیے آپ ان کے معاملات کو درست کریں, آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے دیکھیں کہ جناب کہاں کہاں یہ معاملہ ہوتا ہے, کون مداخلت کرتا ہے, اور مداخلت والے بھی کہیں کہ ہاں جناب آئندہ کوئی مداخلت نہیں کریں گے. آپ نے عوام کے ووٹ کے ذریعے آنا ہے اور عوام کی ہی جو ہے وہ خدمت کے لیے آنا ہے اور عوام کے ہی فیصلے سے آپ نے آنا ہے. آپ نے کسی بھی بیرونی قوت یا اندرونی قوت کے اس سے نہیں آنا ہے. آپ نے کسی سیفر کے ذریعے نہ حکومت گرنی ہے اور نہ ہی بننی ہے. جب یہ سلسلہ جب تک نہیں ہوگا آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب کون سی حکومت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ یہاں جب تک معاملات کو درست نہیں کیا جائے گا تب تک آپ کہیں کہ معاملات آگے درست ہوں گے یا آپ کی سفارتکاری یا آپ کی عظیم فتح وہ ہمیشہ کے لیے فتح رہے گی. تو وہ اثر جو ہے وہ زائل ہونے میں آپ کی عملی پوزیشن سے زیادہ دیر نہیں لگتی.
جی شاہ صاحب آپ نے درست کہا، لیکن اصل میں جو وزیر اعظم کا بنیادی مقصد تھا وہ سیاسی پیغام تھا کہ پاکستان کو ایک ذمہ دار علاقائی جو ہے وہ کھلاڑی کے طور پر اب پیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ اب دنیا میں وہ جو خارجہ پالیسی کی وجہ سے اور یہ ایران امریکہ کی جو ثالثی کی وجہ سے جو پوزیشن بنی ہے اس میں اب فائدہ لینے کا ٹائم ہے، اور اس میں اگر ہم اپنا اندرونی انتشار اور یہ اتنا بڑا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اس پہ ہم نے ثالثی کا جو وہ کردار سفارتی کامیابی حاصل کی ہے اس کا فائدہ لینے کا وقت ہے۔ اس میں جب تک آپ اندرونی انتشار رکھیں گے اس وقت تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اور رہی بات اپوزیشن کی، تو اپوزیشن نے ہر دھرمی کا مظاہرہ ابھی تک نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ثالثی کے لیے، عرفان صاحب اپوزیشن نے کیا ہر درمی کا نہیں چھوڑا؟ فلور پہ کھڑے ہو کے پرسوں میاں شہباز شریف صاحب نے کہا آئیں بیٹھ کے مساق جمہوریت کرتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں، آئیں آپ۔ وہ گئے جا کے، ایک اچھا گڈ جسٹر تھا کہ وہ گئے جا کے اپوزیشن لیڈروں کو ملے، شیک ہینڈ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ جناب ٹھیک ہے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بتائیے پھر اگلے وہ 2 دن بعد پوچھ رہے ہیں اپوزیشن کہ جناب جو آپ نے دعوت دی تھی وہ کہاں گئی؟ مذاکرات کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، صرف فلور پہ آپ ریکارڈ کرواتے ہیں اپنی تقریر کو، اپنے بیانات کو، اور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ داخلی معاملہ دیکھیں، بات وہی ہے کہ میں بار بار پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک مقام ملا ہے انٹرنیشنل طور پہ، دنیا میڈیا پاکستان کا نام لے رہا ہے، لیکن یہ تاثر اس وقت تک 60 دن تک برقرار رہے گا کہ یہ جو تکنیکی مذاکرات کی سلسلہ چل رہا ہے جس میں 4 گروپ بنے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کی پر جو ہے وہ کام کرے گا، دوسرا جوہری امور پر بات کرے گا، تیسرا جو ہے تعمیر نو اور معاشی ترقی ایران کے حوالے سے بات کرے گا، اور جو چوتھا ہے تیسرا تھا اور چوتھا جو ہے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ اب یہ جو 4 گروپ بنائے ہیں وہ کام کرے، اور انہوں نے 60 دن دیے ہیں کہ 60 دن کے اندر ہمیں جنگ کا بندی کا معاہدہ ہو گیا، اب ہم نے امن معاہدہ کرنا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، قرارداد بھی پاس اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہا جی میں تو جیت گیا تھا، میں تو ایران کو گھسیٹ لایا تھا، آپ کی قرارداد کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ایران اس کا فائدہ لے گیا اور ایران ہاتھ سے نکل گیا۔ بات یہ ہے کہ ادھر اس کا یہ نہ ہو کہ وہاں تو حالات یہ بن گئے ہیں جیسے لیبر پارٹی کے وزیر اعظم بدلے ہیں برطانیہ میں، اسی طرح منٹرم الیکشن میں کہیں وہ بھی ٹرمپ صاحب بھی جاتے ہوئے دکھائی نہ دیں جو اندر کی ان کی صورتحال ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے داخلی معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے داخلی معاملات یہ ہیں کہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب وہ وہاں ایک طرف تو سفارتکاری کی عظیم فتح کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو عالمی میڈیا وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ جناب چاند اس کا روشنی بنا ہوا ہے اس وقت۔ لیکن بات وہ آ جاتی ہے کہ جب تک اپنے داخلی معاملات آپ درست نہیں کریں گے، جیسے امریکہ برطانیہ کے داخلی معاملات وہاں تو جمہوریت ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو زبردستی والی حکومت ہے۔ یہاں کے معاملات کو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، آپ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، آپ صرف باتیں بنائیں گے۔ اسمبلی میں ثناء اللہ خان بیٹھ کے کہیں گے جی ہم نے 38 ان کے مطالبات مان لیے، اور وہ اب ہم اگر ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اگر وہ ریاست کی وہ مخالفت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور بابا جی ایک بات بتائیں، ایک شک 12 کی آ رہی ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنا سمبل کھینچ ان سے واپس لے لیا گیا، انہیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا۔ آپ یہ کیا یہ ساری عدالتی پارلیمان کے ذریعے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ اسی طرح اگر ایک طرف آپ کی آگ لگتی ہے اس کو بجھانے کے لیے پڑے، اور آپ کے پاس وہ آپ کہتے ہیں جی نیا الیکشن ہوگا، نیا الیکشن کے بعد وہ اسمبلی وہاں بنے گی آزاد کشمیر کی اور آزاد کشمیر کے، بھائی ابھی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابھی اس معاملے کو آپ ان کو بلائیں اور اس اسمبلی میں لے کے جائیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ یہ آپ تحمل سے بات سنیں، یہ رویہ جو آپ والا نا رویہ ہے، اس کی یہ نمائندگی آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی نمائندگی۔ نہیں، یہی تو بات تو سن لیں۔ اب میرے جب آپ ایک محب الوطن انسان کو
किसी पार्टी सियासी पार्टी के वो भी मुझे बेवजह है, PTI वाले वो कौन सा दुश्मन है? पाकिस्तान के दुख की बात करते हैं, हम तो यहाँ के अवाम के दुख, हम अपने हकूक, अपनी अवाम के हकूक के सिर्फ आपने सारी की सारी तमीद लगाते हैं, आप हमारी जुबान बंदी करते हैं। आपने जितनी तमीद बांधी लास्ट पे आपने उसका निचोड़ और अखज निकाला, जो वो PTI की जो उसका निशान है उसको सर करने का कहा। तो ये पर पर्दा डालने के लिए जो भी शख्स वही बात की है, उसके ऊपर आप PTI का लेबल लगा देते। हर शख्स PTI हमारे नून या पीपल्स पार्टी का नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वही बात वहां पे की, और हमारे साफियों की तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने वही बात फ्लोर पे की कि जो असेंबली में बात होगी वो एक मुस्तनद होगी। अगर आप लोगों ने सीरियस हैं, बजाय इसके कि जी हमें बताएं जी कि इलेक्शन खोलें, नया इलेक्शन करवाएं, आप 47 48 के फला हैं, ये बातों को खत्म करके आप एक मिसाक जमहूरियत करें, एक मिसाक जो है वो मईशत करें, उसमें ये बातें आएंगी तो कभी कभी मुआहदा होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। यही तो हम कहते हैं कि अच्छा, मुआहदा जिसने करना हो ना, सारी वो ये नहीं कहता कि मुझे ये दें, मुझे ये करें, मेरे उसको करें। वो कहते हैं पहले मामलात क्या है, मुल्क की मामलात में, मुफादात में मुझे क्या करना है। तो फिर वजीर आजम को ये नहीं कहना चाहिए कि बात दूर तक जाएगी, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की बात करनी चाहिए, मुल्क में अमल लाने की बात करनी चाहिए, मुल्क में गुजारा करना चाहिए। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने जैसे आपने कहा वैसे उन्होंने कहा कि अगर वकालत की बात नहीं है, वो अगर आप बात देखें ना तो वो ये है कि जी यहां तक आप आए और यहाँ पे बैठे मिसाक जमहूरियत, जब हम कोई मुआहदा करने लगते हैं या कोई सोल्यूशन निकालने लगते हैं तो हमें इस तरह की बातें ना बीच में नहीं करनी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा सुबह बयान कुछ दे देता था और वो उस सालसी में कितनी मुश्किलात पेश आए, जो कि बड़े आराम से पाकिस्तान में ही उस दिन में हो सकती थी और उसने मुकम्मल हो गए थे उस दिन सारे मुआहदे का मामला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो फजूल बातों ने और बयानात ने उस मुआहदे को इतना लेट किया और इतने दुनिया पूरी को मुश्किलात में डाल दिया। इसी तरीके से ये जब बयानात देने पे आते हैं तो PTI का एक आम जो रुकन है ना, वो भी नहीं देखता कि मैंने क्या बोलने लगा हूं और मैं किस तरह कौन सी अल्फाज जो है वो मुझे बोलने चाहिए और कौन से नहीं बोलने चाहिए जो मेरे मुल्क की मुफाद में है। अगर आप मुल्क की मुफाद में हैं या आपके मुल्क के साथ कोई परेशानी हो रही है या मुल्क में नुकसान हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो मसला है उसको दुरुस्त करने का ये है कि आप अपने आप में इत्तेहाद करें, तहम्मुल लेके आए और बैठ के दोनों पार्टी, अब दो ही पार्टी है ना, एक हुकूमत है एक अपोजिशन है, अब इन्होंने दोनों ने बैठना है, जितना मर्जी दूसरे साफी बोलते रहे, कॉलम लिखते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन जब तक ये दोनों नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। ये दो पार्टी हैं, अपोजिशन और हुकूमत को इस सीरियस मामले को सोचना चाहिए ताकि जब तक ये बैठ के अमन नहीं लाएंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे। साहब किसने बिठाना है? हुकूमत ने बिठाना है। हुकूमत अपोजिशन तैयार है नहीं, इधर कह रही है उधर ही कह रहे हैं जी सबसे पहले हमें वो इलेक्शन के जो है वो रिजल्ट नहीं मंजूर है। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं हमें हमारा जनाब को बाहर निकाले। नहीं, वो बाहर तो अभी बात की बात है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई। क्यों मुलाकात कराएं? तुम आप लोगों को मुलाकात करवाई, कितनी दफा शुरू से मुलाकातें कर रहे थे और जब मुलाकातें करते हो बाहर आके तुम इंतजार पे लाते हो, वो इंतजार तो नहीं लगाते। वो खाबे खाए, वो भी देसी कुकड़ और देसी खुराकें खा रहे हैं वो कोई, लेकिन जेल है, जेल में चाहे देसी खुराक या वो शेर का गोश्त भी ला के खिला देना उसको, वो जेल है। अंदर जेल के जो भी बंदा अंदर बैठा हुआ है वो उस वक्त वो जो ना हमें खुद इस चीज का अफसोस होता है कि यार वो लीडर भी है, हीरो भी है, वो ये बात नहीं कर रही है। इस वक्त वो तैयार है, उसने कह दिया ना, देखना एक अंदिया होता है, पहले थी वो कहते थे जी बात कराएं, उनको रिहाई करवाएं, हमारे जो जिनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उनको अब देखें वो जो लोग हैं
وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں. وہ بھی ان کی کہانی نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ سارا انہوں نے کر کے نا پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے سارا انہوں نے باتیں کرنے کے بعد پورا ڈرامہ کرنے کے بعد پھر کہیں گے جی اچھا ہم اپنے ہم حقیقت سے نظریں چراتے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں سارے جانتے ہیں اور اسی کی تکلیف ہے. تکلیف یہ ہے کہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں آزمائے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں حکومتوں میں رہتے ہوئے اور حکومتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں. اب پھر وہی بات آئی تھی آپ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی نہیں اصل بات ایک زمینی حقیقت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں پی ٹی آئی میں جمہوریت نہیں ہے وہ تو سنگل مین کی پارٹی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا حقیقت ہے نا حقیقت. مجھے بتائیں پیپل پارٹی ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے کیا؟ مسلم لیگ نون ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے یہاں پاکستان کی جو زمینی حقائق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شخصی پارٹی ہے صاحب وہ خاندانی ہے یہ ایک وقت کی ہے خاندان. میاں نواز شریف ہے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب بلاول آگے. اصل جو چیز ہے نا جو منبع ہے وہ یہ لوگ ہیں. اب تمام سے کہاں جمہوریت ہے کس پارٹی میں؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اچھا جب نہیں ہے یہی تو سب سے بڑا حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی. اور کیا تکلیف ہے ہم اگر دیکھیں وہ لوگ جو 40-45 سال ایک کرسی پہ نہیں بیٹھے ہم نے بٹھا دیے ثالثی کر کے اور اس کو دنیا عالمی دنیا خراج عقیدت پیش کر رہی ہے سلام کر رہی ہے. آپ کہاں زمین سے اٹھ کر آسمان پہ پہنچ گئے ہیں. کیا داخلی معاملات میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ترجیحات نہیں ہے. آپ جس دن یہ ترجیحات میں شامل ہوگی آپ خاموشی سے بھی جیسے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کیا مذاکرات نہیں ہو رہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے. بتائیں نہ بتائیں دنیا جانتی ہے. پاکستان کا عوام کا ہر فرد جو ہے وہ اتنا باشعور ہو چکا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ آپ علانیہ بیٹھ کے اس سے بات کریں گے معاملات کو حل کریں گے تو ہی قیام امن بھی آئے گا استحکام بھی آئے گا یہ احتجاج بھی رکے گا یہ دھرنے بھی رکیں گے اور معاملات آگے بڑھیں گے اور داخلی معاملات درست ہوں گے. اچھا میری بات پرابلم صرف ایک ہے دیکھیں آخری بات کہ پرابلم ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مساق جمہوریت یا مساق معیشت وہ پاکستان کے لیے نہیں کی جا رہی وہ صرف حکومت اپنے لیے اتحادی کر رہے ہیں کہ ہمیں مان لیا جائے جی ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا ہم حکومت میں بیٹھ پہلی بات تو ہمیں کچھ کہا نہیں جائے گا چاہے ہم حکومت میں رہیں یا حکومت میں نہ رہیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں حکومت میں رہنے دی جائے. اب یہ بات ایک اپوزیشن کوئی بھی ہو یہ مانیں گے یہ بات تو نہیں. اچھا میری بات سن لیں بات کیا کہ الیکشن آپ کو ایک صاف شفاف کروانے پڑیں گے اس کے لیے آپ کو انتظامات پہلے کرنے پڑیں گے وہ بھی اپوزیشن سے بیٹھ کے ہی اکٹھے مل کے ہی کرنے پڑیں گے. اب اس طرف تو آ نہیں رہے مذاکرات کی پہلے تو آپ اس کی جڑ کو ٹھیک کریں جو خراب ہے. خراب یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اب تک شفاف الیکشن نہیں کروا سکے اس کے لیے وہ ترجیح ہونی چاہیے کہ سب سے معاملات کو آپ اس نظام کو درست کریں. جب آپ اپوزیشن سے مل کر نظام کو درستی کا بیڑا اٹھائیں گے تو معاملات آہستہ آہستہ. اچھا میری بات سنیں اتنا یہاں پہ نا مخلص کوئی نہیں ہے. اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اپوزیشن کو حکومت کھلا رہی ہے. یہ کیا ان میں سے کوئی بھی سیاسی بندہ ہے مجھے یہ بتا دیجیے. یہی تو نہیں میری بات جب سیاسی عوام ان کو نہیں مانتی جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو تو آپ مانے نا. نہیں وہ بات کی بات ہے. اچھا خود کو منوا چکے آپ بھول چکے ہیں وہ عمران خان صاحب کے کریکٹر کو بھی ان کو موقع ملا 4 سال ملا الیکشن کے اصلاحات نہیں کروائے آپ کے ذہن سے اصلاحات نہیں کروائے سال نہیں آپ کے سر میں آتے. چلو یہ تو تھے ہی نا اب بھی ہیں ایسے
دوسری بات آپ کو اگر یہ سیاست جانتے ہیں تو کیا ان کو یہ ابھی اندازہ نہیں ہوا یہ دور تلک بات جائے گی یا انتخابات کی جو باتیں یہ 2018 کا کھول دیں گے یہ جب یہ فلور پہ بات ہوتی ہے تو کیا یہ اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی تنازع کو وسیع کرنے کی ایک چال ہوتی ہے سیاسی ہے نا یہ اب آپ نے بات کی نہیں میں بتا رہا ہوں بلا امتیاز منصفانہ نہیں یہ ہے اب ان کو اندازہ نہیں ہے یہ جو اپوزیشن میں اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کئی صدیوں سے سارا پتہ ہے یہ نہ کہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی یا ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے ان کے مفادات پہ زنگ پہنچتا ہے نا جب اس وقت وہ چپ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے انہوں نے تو کہا تھا اتنے معصوم اتنے بھولے کہ جی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی انہوں نے وزیر اعظم نے کہا تھا وہ کر لیں یہ کر لیں اس طرح سے نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں لے کے آتی ہے اپنی سیاسی باتوں سے اپنے سیاست کے اب وہی بات ہے کہ جب وہ سارا کو اب ماضی میں آپ چلے جائیں نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو جب بلایا جاتا تھا تو وہ اس لیے نہیں بلایا جاتا تھا کہ جی ان سے وہ انہوں نے فائدہ لینے تھے وہ ان کا یہ تھا کہ مدبر آدمی تھا وہ اصل جو سیاست تھی ان کی اگلی چالوں کو سمجھتے ہوئے بتاتے تھے کہ اب ان کا جو ہے وہ ہمیں کیا توڑ نکالنا چاہیے اور اس حوالے سے ایک جوائنٹ دیکھیں جی ہر دور میں زیر سیاستدان ہوتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان ہیں اب دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان سے نہیں لینا یہ آج اچکزئی صاحب ہیں وہ یہ میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں آج کل حالات جو بنا دیے گئے ہیں وہ سیاسی نہیں رہے ہیں ذاتی ہو گئے ہیں اب آپ انا آ گئی ہے اب جب آپ وہ نہیں صرف آمریت اس کا سارے مقابلہ کرتے تھے نہیں حکومت جو نہیں اناج نہیں ہے یہ آپ کسی کی بھی نظام کو اتنا گڑمڑ کر دیا ہے کہ سیاستدان بھی کہنے لگے ہیں کہ جناب ہائبر نظام کے ساتھ ہم چلیں گے میری بات یہ ساروں نے شروع یہ عمران خان صاحب کی وہ دی ہوئی ہے کہ جی ہم نے اوپن کیا ہو رہا تھا چھپ کے ہو رہا تھا انہوں نے اوپن کیا ہاں ہم ایک پیج پہ ہیں لو ایک پیج پہ آ جاؤ اور اب آپ اس کا خمیازہ لے لو یہ اس کو کل تک تو جناب ایک پیج تھا اب تو جناب کہہ رہا ہوں نا انہوں نے کہا بڑے فخر سے کہتے تھے جی پارلیمنٹ کو مضبوط کر لو پارلیمنٹ کو مضبوط کرو اور انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس وقت یہ تھا کہ نہیں میں جناب باجوہ صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ مضبوط ہو چکی ہے سارے مل کے 26-27ویں ترمیمیں کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اب وہ اس کا خمیازہ جو آگے چل کے اور کو کرنا ہے یہ جو ترمیمیں کر رہے ہیں جو اتحادی بنے ہوئے ہیں اور حکومت میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ ان کو تو بھگتنا تو پڑے گا اچھا یہ جو حکومت ہے یہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے چکر میں اور وہ کامیاب رہتی ہے کیونکہ آگے سے مفاد پرست ہے آگے سے اپنے چھوٹے مفاد کے چکر میں نہ وہ عمران خان کے حق میں حالانکہ وہ اتنا بڑا لیڈر ہے اس نے قربانی دے رہا ہے جیل میں ان کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور حالانکہ وہ بڑے آرام سے جا سکتا ہے مطلب دیکھیں نا فیلڈ مارشل نے اور مقتدر کے وہ حلقوں میں صاف یہ بات آئی کہ یار وہ اگر ہمیں مل کے ہمیں کوئی گارنٹی اس بندے کی دے دے کہ یار وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے عرفان صاحب حالات بدل رہے ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں آپ تھوڑا دیر صبر کیجئے 1 مہینہ 2 مہینے صبر کیجئے آپ تیل دیکھیے اور تیل کی دھار دیکھیے یہ جو آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا بات بڑی دور تک نکلے گی یہ ان کو پتہ لگے گا کہ کدھر سے نکلے گی اور کدھر جائے گی لیکن یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا کہ جی کدھر سے یہ بات نکلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے جی ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب محض ایک روایتی پارلیمانی تقریر نہیں بلکہ داخلی بحرانوں میں گھری حکومت کی طرف سے اپنی سیاسی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط ثابت کرنے کی ایک بھرپور کوشش خارجہ محاذ پر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کروا کر پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالمی امن کے لیے اب بھی ایک ناگزیر کھلاڑی ہے لیکن
داخلی سطح پر 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کا چیلنج اور بات دور تک جانے کی تنبیہ یہ واضح کرتی ہے کہ ملک میں جاری سیاسی محاذ آرائی جلد تھمنے والی نہیں ہے۔ اب گیند اپوزیشن کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان الزامات کا کیا جواب دیتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی یہ حالیہ سفارتی کامیابی موجودہ حکومت کو داخلی سیاسی دباؤ سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا اخلاقی اور تصویراتی جو ہے وہ فائدہ فراہم کر چکی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔